मज़द सामीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर सुरैया है और आप सुरैया टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, अकीदा और अमली लिहाज से कादियानी रूए कायनात के बदतरीन काफिर हैं और ये बात कादियानी अमलन भी साबित करते रहते हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वरना आप बहुत सी अहम चीज़ें मिस कर सकते हैं। कादियानी फितने को आप बरे सगीर के यहूदी कह सकते हैं। रियासत पाकिस्तान ने इनके कुफरिया और दजाली अकायद की वजह से इन्हें अकलियत यानी गैर मुस्लिम करार दिया था। कादियानियों का गहरा रबत यहूद के साथ है और ये मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इसराइल के शहर हैफा में इनका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरकज है। साबका भारतीय वजीर आला शंकर सिंह की जुबानी भारत में कादियानियों से मुतल्लिक इंकशाफ सुनिए कि किस तरह कादियानी हिंदुओं से ज्यादा एंटी मुस्लिम है। कादियानी कम्युनिटी, जिनको मुसलमान खुद मुसलमान नहीं गिनते हैं, कादियानी कम्युनिटी आरएसएस की एक ब्रांच है जिसमें मुसलमानों का, स्पेशली इस कम्युनिटी का पूरा उपयोग होता है और वो हिंदुओं से ज्यादा एंटी मुस्लिम है। वो बदला लेना चाहते। शंकर सिंह की इस बात से वादे हो जाता है कि कादियानी मुसलमानों के कितने बड़े दुश्मन हैं। जब से कादियानियों को हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया है, उस वक्त से मुस्तकिल तौर पर कादियानी और पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स कोई रास्ता निकालने की कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको बैक स्ट्रीम में लाया जाए। मगर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अभी इस मुल्क में बाकी है और उनके नाम पर मर मिटने वालों की भी कमी नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए। 73 में एक हलफनामा दिया गया था। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बाकी गैर मुसलमानों से ये हलफनामा क्यों नहीं लिया जाता, ईसाइयों से भी नहीं लिया जाता, हिंदुओं से भी नहीं लिया जाता, पारसी से क्यों नहीं लिया जाता, सिख से क्यों नहीं लिया जाता। तो मैं वाजे करता चलूं कि पहली बात तो ये है कि किसी ईसाई का, किसी हिंदू का, किसी सिख का या किसी पारसी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से कतई कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं। जबकि कादियानी मुसलमानों के अंदर खड़े होकर मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया में ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अहमदी मुस्लिम लिखते हैं। ये वो इस्लाम पर शब खून मारने वाले हैं जो मुसलमान ना होकर भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ताकि इस्लाम का जो तसव्वुर है उसे ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब अमेरिका का पहला दौरा करना था तो ऐन उसी वक्त शान तासीर और शकूर नामी कादियानी खुसूसी तौर पर उन लोगों की फहरिस्त में जगह बनाते हैं जो लोग अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिकी सदर ट्रंप को पेश होने वाले थे। उनकी ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस कदर जहरीले हैं। I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. 74 में हमको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए गए। In 1974 we were declared non-Muslims. हमारे घर भी लूट लिए, हमारी दुकानें भी लूट ली। Our houses and shops were looted. कई घरों को आग लगा दी। Set on fire. रब्बा आ गया, फिर बच्चों को लेकर सरगोदा में दुकान थी। I relocated. फिर यहाँ पर भी अभी मुझे किताबें काम करता था तो किताबों पर उन्होंने सजा दी। I was a salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. और 5 साल कैद में शिकस्त और 6 लाख रुपये जुर्माना। And अभी 3 साल, 3.25 साल के बाद अब मैं रिहाई होकर आया हूँ। I've been released after 3 years. हम किसी बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं। We are peaceful. मैं आपको यहाँ मुसलमान कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अपने आप को I मुसलमान can नहीं call कह myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. सकता, वरना हमें सजा देते हैं। Otherwise I'll be punished. इस वजह से, और हमारी जमात बड़ी पुरअमन जमात है। किसी को लोग गालियाँ देते हैं, घर जलाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुसलमानों के सिर्फ कहने पर कादियानियों को अक़लियत करार दिया तो अपनी मालूमात में मज़ीद इजाफा कर लें। कादियानियों और उनके बड़ों के साथ हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदगी में पूरा 1 महीना बहसो मुबाहिसा और मनाजरे होते रहे। हुकूमती गैर जानबदार कमेटी, जिसमें कुछ सेकुलर लोग भी मौजूद थे, वो भी इस बहसो मुबाहिसा को गौर से सुन और देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। कादियानी हर तरफ से झूठे साबित हो चुके थे। तो 1 महीना गुजरने के बाद मुश्तरका तौर पर करारदाद के ऊपर दस्तखत हुए और फिर इसके बाद कादियानियों को अक़लियत डिक्लेयर कर दिया गया। इस अहम मामले में उलमाए कराम बिलखुसूस मुफ्ती महमूद और मौलाना शाह अहमद नूरानी का बहुत बड़ा किरदार है, जो साबित कदमी और अनथक मेहनत से ये तारीखी मार्का सर कर सके। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कादियानियत पर लानत भेजकर दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाली लड़की का इस्लाम लाने का वाक़या और दिल खराश इनकशाफात इस नौ मुस्लिम बहन नजमा यूसुफ की ज़ुबानी सुनिए।
میری اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بیسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی، کیونکہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے قادیانیت چھوڑ دی تھی، اور وہ قادیانیت کے جو ہے پردے فاش کر رہے تھے ان کی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ جان گئے تھے، وہ اسپیشلی مرزا خاندان کے اور احمدیوں کے جو ہے وہ کیسز لیتے تھے. تو جو شخص بھی ان کے اندر گھس جاتا ہے وہ ان کی اس حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے. تو میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی، اور کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے چل رہا ہے، اور والد صاحب نے بے شمار دفعہ خاندان کے سبھی لوگوں سے، اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے قادیانی جماعت بہت جلد مروا دے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا. تو پھر ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ انتہائی امیزنگ بھی ہوئی اور تکلیف دہ بھی، کہ ایسی پرامن جماعت جو کہتی ہے کہ جی یہاں ہم صرف محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے، جس طرح ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں کو یہ مروا دیتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کے ساتھ یہ انتہائی تکلیف دہ سلوک کرتے ہیں. تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی. اور اس کے بعد جب اس کو میں نے اسپیشلی فالو کرنا شروع کیا، اور اس وقت میں ابو ظبی میں مقیم تھی، اور میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے دیکھوں خود، کہ میرے والد ایک بات کہتے تھے اور ہمیشہ سے کہتے تھے، وہ اب ہو بھی گئی ہے. تو کسی بھی طریقے سے میں جا کے اس کیس کا اینڈ دیکھوں کہ آخر یہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے، والد صاحب نے ایسے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بری طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا گیا. یعنی پورے پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی کو مرڈر کیا گیا ہو کہ ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑک کے سرگٹوں سے داغا گیا، ان کا ایک ایک دانت توڑ دیا گیا، ان کا جبڑا توڑ دیا گیا. ان کی گردن جو تھی وہ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی بیک بون جو تھی وہ انہوں نے توڑی. مطلب کوئی جسم کا اعضاء ایسا نہیں تھا جن پہ انہوں نے ٹارچر نہ کیا ہو. ان کے پیروں پہ سوئے مارے، ان کی بغلوں پہ سوئے مارے، اور ان کے جسم کو جگہ جگہ سٹیپلر سے چھیدا گیا. اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کی موجود ہے جس وقت کرائم سین تھا، اور ARY والے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جرم بولتا میں ایک جو ہے ڈاکومنٹری بنائی تھی. اس میں آپ دیکھیں، کیونکہ میں تو ان کی شہادت پہ پہنچ نہیں پائی تھی، تو دیکھیں کہ پورے روم میں کاغذات پھیلے ہوئے ہیں، جیسے ایک ایک ٹارچر کر کے ان سے پوچھا گیا ہو کہ فلاں کاغذ دکھاؤ، فلاں ثبوت دو، فلاں ثبوت دو. اور ان سارے ثبوتوں کے متعلق وہ آلریڈی مختلف اپنی سپیچز میں لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں رانا ابرار ایک صحافی تھا جن کا 1-2 ماہ پہلے ان سے جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی تھی، اور اسے بھی جماعت والوں نے قتل کروایا تھا. اور مجھے بھی سٹل بے تحاشا جو ہے وہ خدشات ہیں. میرے گھر میں کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں. 2 دفعہ میرے بچوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا. پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کی طرف سے وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنے باپ سے برا حشر کریں گے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ کسی پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے. ایک دن آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں انصاف ہوگا. میں نے خود مرزا مسرور کو لیٹر لکھے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، یہ لوگ اس جرم میں شریک تھے، یہ لوگ موقع پہ موجود تھے، آپ ان سے فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کریں. جب مجھے وہاں سے کسی قسم کا رپلائی نہیں آیا اور الٹا مجھے مروانے کی کوششیں کی جانے لگی، میرے ہسبینڈ سے کہے جانے لگا
کہ جی اس کو چھوڑ دو، یہ ذرا سی لڑکی تم سے نہیں سنبھالی جا رہی، اور تم اس کا خرچہ بند کر دو، اور اسے تم طلاق دے دو، اس سے بچے چھین لو. کیا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ کب تک اپنی جماعت کو چلائیں گے، اور کب تک اس جھوٹ کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ کیوں کسی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو اس طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں؟ کیوں اسلام کی طرف بڑھنے والے قدموں کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تم سے گھر بار چھین لیں گے، تم سے بچے چھین لیے جائیں گے؟ اگر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو صرف پیسے کے چکر میں ہے. اور دوسری اہم ترین بات کہ آپ اپنے مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ کتابیں مولویوں کے نہیں لکھی گئی، یہ کتابیں انہوں نے اپنی جماعت کے لیے لکھی ہیں. تو دوسروں کو پردے میں چھپا کے شوگر کوٹڈ زہر دینے سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیے اور مقابلہ کیجئے. جس طرح ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ خوشی سے یہ مانتا ہے کہ وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. جو گھروں میں آپ کے بکس پڑی ہوئی ہیں اسے ضرور پڑھیے. ایک غلطی کا ازالہ، کشتی نوح، کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین ہے، حضرت حسن حسین کی توہین ہے، جہاں حضرت فاطمہ کی توہین ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہوگی وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا. والد صاحب کی شہادت کے بعد جب بہت ساری چیزیں میں نے خود انویسٹیگیٹ کی اور چیزوں کی کھوج لگانا شروع کی، تو جب مجھ پہ یہ عیاں ہو گیا کہ قاتل جماعت ہے، تو میں نے اس جماعت کی بھی مکمل ریسرچ کرنی شروع کی. ان کی وہ سب بکس جو ڈھیروں کے حساب سے ہمارے گھر میں موجود تو تھیں، لیکن آج تک ہماری فیملی کے کسی بھی ممبر نے اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس وقت ٹائم بہت کم ہے. ایک چیز میں آپ سب لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی طرح سے قادیانیوں کا کہنا ہے کہ تذکرہ بھی قرآن پاک کا ایک نام ہے. جو تذکرہ کے نام سے انہوں نے یہ ایک کتاب، شاید اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ مرزا غلام احمد کی یہ بک لکھی ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پیج، یہ فرسٹ پیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دی. وحی تو ہمیشہ پیغمبروں پہ آیا کرتی ہے، جبکہ آج تک قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، اور جسے نبی ہی نہیں مانتے اس کے بارے میں یہ پیس بی اپون ہم لکھتے ہیں. یہ تمام احمدیوں کے گھروں میں یہ ڈیفینیٹلی موجود ہوگا. اٹھے مہربانی کر کے ایک نظر اسے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا آج تک پیس بی اپون ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بولا یا سنا. تو کیوں ہم یہ کر کے شرمندہ نہیں ہیں اور خدا سے معافی کی طلبگار نہیں ہیں، اور اس کوشش میں نہیں ہیں کہ اس گندگی سے نکل آئیں جو انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے. اور میں نے جب گھر چھوڑا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے. میں نے بچوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ظاہر ہے بہت عالی شان زندگی کے عادی ہیں، تو اگر آپ ڈیڈی کے پاس رہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ میرے بچوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد سچا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. مجھے بڑی حیرت ہے، میں نے یہ زندگی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. ہمیشہ ایک عالیشان زندگی گزاری، اچھے سے کھایا پیا، گاڑیوں میں گھومے پھرے، اور بس اس کے علاوہ کسی چیز کی نہ ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی کوشش کی تھی. جہاں والد صاحب کی شہادت نے بہت بڑا صدمہ دیا، وہاں ہم سب کو ایمان کی روشنی سے بھی منور کر گئے، اور ایک ایسا ایمان کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ ہم اس کفر میں گرے ہوئے تھے اور سب کو ادنا اور خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زبردست لوگ ہیں، ہم 73واں فرقہ ہیں. جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے قریب ہو جاتا ہے اور کس قدر جو ہے ہم پہ اپنے کرامات کرتا ہے، یہ مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا. اور میں بہت پرسکون ہوں اور خوش ہوں کہ میں وہ کام کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. اور میں سب کو دعوت دوں گی کہ آج یہ کرائٹیریا نہیں رہا ہوا کہ کوئی 50 سال کی عمر میں مر جائے گا تو کوئی 100 سال کی عمر میں مر جائے گا. جس قدر ہو سکتا ہے جلد از جلد قدم بڑھائیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں. اسلام قبول کرنے کے بعد میرا اسپیشلی قادیانی خواتین کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ آگے بڑھیں، وہ چیزوں کو خود پڑھیں، دیکھیں، اپنی فیملیز کو، اپنے ہسبینڈز کو، بچوں کو پڑھائیں اور کوشش کریں کہ اس طرف سے ایمان